तमाम देखने और सुनने वालों को सितरा अमीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपके साथ एक अहम चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने अपने चैनल के लिए एक टारगेट मुकर्रर किया है कि हमने इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में 70,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट मुकम्मल करना है, और ये टारगेट आपके ताउन से ही पूरा हो सकता है। इसके लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि अपने अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों और दीगर अपने हल्का अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द इस टारगेट को मुकम्मल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Assalamu alaikum everyone. My name is Olivia AK, and I'm going to be telling you guys the story of how I accepted Islam. I truly believe that my entire life leading up to me actually accepting Islam. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम ओलिविया है, और आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। मैं इस बात पर सिद्के दिल से यकीन रखती हूँ कि बहुत बचपन से ही मेरे अल्लाह ने मेरे लिए रहनुमाई का फ़ैसला कर लिया था, और मेरी सारी ज़िंदगी इसी सफ़र में गुजरी है जिसकी आखिरी मंजिल इस्लाम था। मेरे अल्लाह का बहुत बचपन से ही मुझ पर बहुत फजलो करम रहा है, और बचपन से ही मेरे अल्लाह ने मेरे दिल को अपनी मोहब्बत की तरफ मोड़े रखा। मेरे दिमाग को ऐसी सोचों से भर दिया जिनकी वजह से मैं दिन ब दिन इस्लाम के करीब होती चली गई, और आखिरकार यही होना था कि मैंने इस्लाम ही कबूल करना था। इसके अलावा इसका कुछ और नतीजा हो ही नहीं सकता था। जब मुझे इस्लाम से तारुफ हासिल हुआ तो मैंने बेइख्तियार कहा कि यही तो वो चीज़ थी जिसकी मुझे सारी ज़िंदगी तलाश रही है। मुझे लगा कि मैं जैसे गुमशुदा थी और घर पहुंच गई हूँ, जैसे जैसे कि यही तो वो मुकाम था जहां मुझे होना चाहिए था। तो चलिए मैं आपको इस सफ़र की रुदात तफसील से सुनाती हूँ। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई। मैंने 6 साल की उम्र से ही चर्च जाना शुरू कर दिया था। मुझे चर्च में संडे क्लासेस लेना, बाइबल के बारे में जानकारी हासिल करना, गॉड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा स्कूल में भी मजहबी तालीम की क्लास में बड़े शौक से अटेंड किया करती थी। 6 से 8 साल की उम्र के दरमियान चर्च और स्कूल में खुदा के बारे में जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी थी वो यही थी कि खुदा हर जगह मौजूद है। वो हर वक्त हमें देख रहा है। वो सब कुछ करने पर कादिर है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि मेरे दिल और दिमाग में बहुत ही पुख्ता बैठ गई थी। मैं कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करती थी। मुझे हर वक्त इस बात का एहसास रहता था कि खुदा मुझे देख रहा है। वो मेरे बारे में सब जानता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे पास मौजूद है। मैं गॉड से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती थी। सोने से पहले, खाने से पहले, या अपने किसी भी ज़रूरत, किसी भी हाजत के लिए हर वक्त खुदा से दुआ मांगती थी। बहुत बचपन से ही मैंने खुदा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। मैं किसी भी परेशानी में होती तो यही सोच मुझे इत्मीनान देती कि खुदा मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और इस मुश्किल से मुझे निकालेगा। ये बात सोचकर मैं बेहद रिलैक्स हो जाती थी। इसी सोच की वजह से मुझे ईसाइयत में ट्रिनिटी का अकीदा, या यसू के पास खुदाई की सारी ताकतों का होना, या खुदा की ताकतों का तकसीम होना, इन जैसे अकायद कभी भी सच नहीं लगते थे, और मेरा दिल बचपन से ही इन अकायद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि सिर्फ गॉड ही खुदा है। इसके अलावा होली स्पिरिट या यसू कोई खुदाई ताकत नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता मैं हज़रत ईसा को खुदा का नेक और बुर्गजीदा बंदा समझकर इज्जत ज़रूर करती थी, मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई भी किसी भी तरह खुदा का हमसर या खुदा के बराबर हो सकता है। अगर मैं कभी अपनी बाइबल टीचर से इस बारे में सवाल पूछती तो वो कहती, ओह ओलेविया,
یہ ایسے ہی ہے اور تمہیں اس پر ایسے ہی ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں سوال مت پوچھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گی۔ بہرحال میں خدا اور یسوع کے بارے میں اپنے دماغ کی سوچ کے مطابق ہی ایمان رکھ کر چلتی رہی، اور بائبل کلاسز میں پڑھائی جانے والی چیزوں کو میں نے کبھی بھی سچ نہیں مانا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میری ایمانی سوچ زیادہ بہتر اور زیادہ میچور ہوتی چلی گئی۔ میں اس بارے میں اکثر سوچتی کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم یقیناً اس مقصد کے لیے تو نہیں بنے کہ روزانہ صبح اٹھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، آج کا دن گزارا اور کل کی فکر لے کر پھر سو گئے کہ کل کیسے گزارنا ہے اور ایسے ہی اپنی ساری زندگی گزار دیں۔ نہیں، یقیناً انسانی زندگی کا مقصد اس سے بلند اور اس سے بہتر ہے، مگر وہ مقصد ہے کیا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھر جب میں ہائی اسکول میں 9th 10th گریڈ میں آئی تو وقتی طور پر خدا اور مذہب کی سوچ کہیں پس پشت چلی گئی اور میرا زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ میں گزرتا۔ مگر یہ سب بہت لمبے عرصے تک نہیں رہا اور کالج میں آتے ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں روحانی طور پر خدا سے دور ہو گئی ہوں اور مجھے دوبارہ گاڈ کی طرف لوٹنے اور خدا سے مضبوط تعلق بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ میری زندگی میں کچھ برے دوست آئے اور میں برے دوستوں کی صحبت پہ رہنے لگی، مگر یہ سب کچھ زیادہ عرصہ نہیں چلا اور میرے اللہ نے مجھے جلد ہی اپنی گمراہی کا احساس دلا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی زندگی کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں نے خدا سے دعائیں مانگنا شروع کی اور کوشش شروع کی کہ میں ان اندھیروں سے نکل آؤں۔ میں نے دوبارہ چرچ جانا شروع کر دیا، بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا، خدا سے دعائیں مانگنے لگی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس سب سے مجھے کوئی روحانی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں چرچ میں ہوتی تو وقتی طور پر کچھ روحانی سکون ہوتا، مگر چرچ سے نکلتے ہی میری پھر وہی کیفیت ہو جاتی جو پہلے تھی۔ میں اپنے خدا سے مضبوط کنیکشن نہیں بنا پا رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی ہیلپ لیس محسوس کر رہی تھی۔ شاید میں اپنی کیفیت صحیح سے بیان نہ کر پاؤں، بس ایک عجیب سی بے بسی اور خدا سے دوری کا احساس تھا جو کسی بھی صورت ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کیفیت کو خود ہی بھگت رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنی اس فیلنگ کو اپنی کسی فرینڈ یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کیا تھا کہ میں خود کو روحانی طور پر مردہ محسوس کر رہی ہوں۔ پھر میری زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب میں 16 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے نکل کر کالج میں آئی۔ کالج آنے سے پہلے مجھے عیسائیت کے علاوہ کسی مذہب کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں تھی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ عیسائیت ہی دنیا کا واحد اور اکیلا مذہب ہے۔ مگر جب میں کالج میں پہنچی تو یہاں میرے کالج میں بہت سارے مسلمان تھے۔ میں اکثر اپنے ارد گرد حجاب والی لڑکیاں دیکھتی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ لوگ کسی اور دھرم کو فالو کرتی ہیں یا عیسائیت کے علاوہ بھی کوئی دھرم ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ لوگ ایسا لباس اس لیے پہنتی ہیں کہ یہ بھی کوئی فیشن کی قسم ہے۔ سچ پوچھئے تو وہ اس لباس میں لگتی بھی بہت خوبصورت تھیں۔ پھر جب آہستہ آہستہ میری ان مسلمانوں سے دوستیاں ہوئیں اور ہمارے درمیان کبھی مذہب کے ٹاپک پر بات چیت ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اوکے، عیسائیت کے علاوہ بھی دنیا میں اور مذاہب ہیں۔ مجھے لگا کہ میں بہت بڑی جاہل تھی۔ کیسے مجھے آج تک یہ بات ہی نہیں پتا تھی کہ عیسائیت کے علاوہ دنیا میں اور بھی مذاہب ہے۔ میں اپنی جہالت پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ تو یہاں سے مجھے اسلام کے بارے میں پہلی مرتبہ جانکاری ملی اور میں پھر اس کے بعد اپنی فرینڈ سے دیر تک اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی اور وہ میرے سوالوں کے جوابات دیتی رہی۔ پھر اس دن کی گفتگو کے بعد لگ بھگ ایک ہفتہ گزر گیا اور ہفتے بعد میرے دل میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اسلام کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کی جائے۔ میں نے سب سے پہلے یہ لکھ کر سرچ کیا کہ اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے اسلام اور عیسائیت کے بارے میں جتنی بھی معلومات آئیں ان میں سب سے زیادہ حیران کن یہ بات تھی کہ بائبل میں ہزاروں چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں اور اصل بائبل کہیں موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن 1400 سال پہلے جس حالت میں نازل ہوا تھا
آج بھی اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ یہ جانکاری تو میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھی۔ اس نے میرے دل پر ایسی چوٹ ماری کہ اس کے بعد میں دن رات اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے لگی۔ میں جیسے جیسے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی چلی گئی، مجھے لگتا کہ اسلام کی ہر بات ٹھیک ہے، 100% عقلی ہے۔ میں جیسے جیسے اسلام کو اسٹڈی کرتی گئی، میرے اندر 2 تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ پہلی تو یہ کہ میں اسلام سے قائل ہونے لگی اور اس کی ہر بات پر ایمان لانے لگی۔ دوسری یہ کہ میرے اندر اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی کیوریوسٹی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ میرا خدا مجھے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف اور حق کے راستے کی طرف لا رہا تھا۔ میں کوئی بہت اچھی کہانی نویس نہیں ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے کہانی سنانے کا انداز تھوڑا بے ربط ہو، یا عین ممکن ہے کہ میں آپ کو اپنی بات صحیح طرح نہ سمجھا پا رہی ہوں، مگر میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میری زندگی میں جو واقعات جس ترتیب سے پیش آئے ہیں میں بالکل ویسے ہی بیان کروں۔ تو میں نے جب شروع میں اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو میرا قطعی مقصد نہیں تھا کہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کروں گی، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ جس دھرم میں پیدا ہوئے ہیں اسے چھوڑا یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے جو بھی فارغ لمحہ ملتا میں اس میں اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی رہی، مگر اس جانکاری کا مقصد صرف نالج میں اضافہ کرنا تھا۔ میں اکثر یوٹیوب پر مفتی مینک اور دیگر کئی اسکالرز کے لیکچر سنتی اور اسلامک ویب سائٹس پر اسلام کے بارے میں مختلف آرٹیکلز پڑھتی۔ میں نے اپنے موبائل پر کافی اسلامک ایپس ڈاؤن لوڈ کر لی تھیں، مثلا قرآن کی تلاوت والی ایپ یا نماز کے ٹائمنگ بتانے والی ایپ وغیرہ۔ اگرچہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور نہ ہی مجھے نماز پڑھنی آتی تھی، مگر جب میری موبائل ایپ پر دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان سنائی دیتی تھی تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی میری والدہ گھر سے باہر جاتی اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تو میں اونچی آواز میں گھر میں قرآن کی تلاوت لگا لیتی اور قرآن سنتی رہتی۔ مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ مذہب تبدیل کر کے اسلام بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا، مگر مجھے بس دن رات اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور قرآن کی تلاوت سننا اچھا لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا گاڈ سے گم شدہ تعلق دوبارہ بحال ہونے لگا ہے، مجھے روحانی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہونے لگا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں کس قدر جاہل اور گمراہ تھی کہ مجھے آج تک یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ اسلام جیسا شاندار مذہب بھی میرے ارد گرد موجود ہے۔ میں اسلام کے بارے میں جو کچھ جانتی چلی گئی، مجھے احساس ہوتا کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی اسلام کی 100% درست ہے۔ یعنی کبھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں آئی جس کے بارے میں میرے دل یا دماغ نے کہا ہو کہ یہ بات اسلام کی ٹھیک نہیں ہے یا فلاں بات پر مجھے شک ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسلام نے مجھ پر جادو کر دیا تھا، جیسے اسلام نے میرے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ مجھے اسی طرح اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے 6 مہینے گزر گئے تھے، مگر اس سارے عرصے کے دوران یہ سب کچھ صرف میرے اور اللہ یعنی گاڈ کے درمیان تھا۔ اپنی کسی سہیلی، کسی کلاس فیلو کو میں نے اس بارے میں بتایا تک نہیں تھا کہ میں دن رات اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں۔ ہاں، البتہ میں کبھی کبھار اپنی کالج کی مسلمان دوستوں سے اسلام کے بارے میں تھوڑے بہت سوالات پوچھتی رہتی تھی، مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ میری زیادہ تر نالج کا سورس یوٹیوب اور چند اسلامک ویب سائٹس ہی تھیں۔ میں جو کچھ اسلام کے بارے میں پڑھتی جاتی تھی اس پر عمل کرنے لگتی تھی۔ مجھے اسلام میں جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ ایسی تھی کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی، وہ تھا حجاب۔ مجھے حجاب بہت پسند تھا اور میری نظر میں حجاب فیشن کا ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ میرے قریب سے کوئی حجاب والی لڑکی گزر جاتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی بیوٹی کوئین یا کوئی سپر ماڈل میرے پاس سے گزری ہے۔
مگر اپنے پیرنٹس اور اپنے ارد گرد معاشرے کے رد عمل کے خوف سے میں حجاب نہیں لے سکتی تھی کہ اس طرح لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں یا میں اسلام میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ میں یہ سب کچھ فی الحال خفیہ رکھنا چاہتی تھی اور اس کو ظاہر کرنے سے ڈر رہی تھی۔ میں کالج میں حجاب والی لڑکیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی تعریفیں کرتی اور کہتی کہ تمہارا یہ فیشنیبل اسٹائل مجھے مار دے گا۔ اگرچہ ہر کسی کے حجاب لینے کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں اور اکثر لڑکیاں اس کو اس لیے نہیں لیتی کہ وہ خوبصورت لگیں، بلکہ وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر لیتی ہیں، جو کہ یقیناً بہت بلند اور عظیم مقصد ہے۔ مگر میرے حجاب لینے اور حجاب سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ بہت خوبصورت فیشن لگتا تھا، خاص طور پر جلباب۔ وہ تو بہت ہی اوسم ہے۔ اگر میں کسی لڑکی کو جلباب میں دیکھتی تو کہتی کہ امریکہ کی نیکسٹ ٹاپ ماڈل آ رہی ہے۔ جب کبھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تو حجاب پہن کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی اور خوش ہوتی، اور اکیلی گھر میں زیادہ سے زیادہ دیر حجاب پہن کر اپنی خواہش پوری کر لیتی۔ مگر میں اس خواہش کے ہاتھوں مرے جا رہی تھی کہ میں حجاب پہن کر باہر نکلوں، حجاب کے ساتھ سڑک پر واک کروں، بازار جاؤں، کالج جاؤں اور گھر سے باہر لوگوں کے درمیان حجاب پہن کر گھوموں۔ اگرچہ میں حجاب نہیں لے رہی تھی، مگر میں نے ڈھیلے ڈھالے اور پورا جسم ڈھانکنے والے لباس پہننے شروع کر دیے تھے، اور اسلامی طرز زندگی کو جتنا پڑھتی جاتی تھی میں اس پر عمل کرنے لگی تھی، سوائے ایسی چند ایک چیزوں کے کہ جن کو پبلکلی کرنے سے میں ڈرتی تھی۔ مثلاً میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ رمضان آیا تو بہت دل چاہا کہ روزے رکھوں، مگر فیملی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پبلکلی حجاب میں نہیں پہن سکتی تھی، اسی طرح کی چند ایک چیزیں تھیں جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں تو یوں کہہ لیجئے کہ میں اسلام قبول کیے بغیر مسلمانوں والی زندگی گزار رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ اسلام پر عمل درآمد کرنا چاہتی تھی۔ 6 مہینے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد دراصل مجھے اسلام سے محبت ہو چکی تھی۔ میں اسلامی طرز زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے کافی حد تک اسلام کے بارے میں نالج حاصل کر لی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میرے موبائل میں نماز ایپ تھی جس میں 5 وقت اذان ہوتی تھی، اور میں نے کسی یوٹیوب لیکچر میں سنا تھا کہ اذان کے بعد جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ میں ہر اذان کے بعد دعا مانگنے لگی کہ او گاڈ، مجھے اشارہ دیجیے کہ میں اب آگے کیا کروں، مجھے اب اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے، میری رہنمائی فرمائیے۔ میں یہ دعا دن رات مانگتی رہی، اور اسی طرح مجھے 3 سے 4 مہینے مزید گزر گئے، اور ایک دن میں گھر آئی اور میں کھانے کے لیے ایک سیب کاٹ رہی تھی، تو اس سیب کو کاٹتے ہی میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں خدا سے جس چیز کا اشارہ مانگ رہی تھی مجھے دراصل وہ اشارہ مل گیا تھا۔ آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جب سیب کاٹا تو اس کے اندر کی تصویر یہ تھی۔ میں نے فوراً اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر کھینچی اور اپنی سہیلی رقیہ کو یہ تصویر واٹس ایپ کر کے کہا کہ یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، اور میں بار بار ایک لفظ دہرا رہی تھی، تھینک یو گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اس وقت تک مجھے عربی کا صرف ایک ہی لفظ پتا تھا، وہ تھا اللہ۔ اس کے علاوہ مجھے عربی کا کوئی لفظ نہیں آتا تھا، اور اس سیب کے اندر اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اس دن اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے اسلام کو اسٹڈی کرتے 9 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، اور میں ابھی بھی کنفیوز تھی کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں اس وقت صرف 18 سال کی ایک ینگ لڑکی ہی تھی اور اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے اپنی صرف ایک سہیلی کو اعتماد میں لے کر اس کو ساری صورتحال بتا کر اس سے مشورہ لیا، تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، اس لیے خوب اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ پھر تم ساری زندگی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی پابند ہو جاؤ گی۔
تو کیا تم اس پابندی کو زندگی بھر نبھانے کے لیے تیار ہو؟ میں بہت زیادہ نروس تھی اور اسی بات سے پریشان تھی کہ میری موم کیا سوچیں گی، میری بہن کیا سوچے گی، میرے دوست اور ارد گرد کا معاشرہ کیا سوچے گا۔ یہی سب باتیں سوچ سوچ کر میں اسلام قبول کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ جب میں نے آج سے 9 مہینے پہلے اسلام کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا تھا اور صرف 5 منٹ ہی گوگل پر چند چیزیں سرچ کی تھیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام ہی میرے لیے پرفیکٹ دین ہے۔ اور آج 9 مہینے بعد میں اس مقام پر کھڑی تھی کہ اسلام کو اپنے لیے پرفیکٹ دین سمجھتے ہوئے اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھی، مگر صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رد عمل کے خوف سے میں ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اسلام نے میری روح کے ہر خلا کو پر کر دیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی خوش اور اتنی مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ ایسا قلبی سکون اور روحانی اطمینان اس سے پہلے میں نے کبھی انجوائے نہیں کیا تھا۔ گزشتہ 9 مہینے میری زندگی کے سب سے خوشگوار مہینے گزرے تھے۔ میں نے اللہ یعنی گاڈ سے ایسا قرب، ایسی ایفیلیشن پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی جو میں اب محسوس کر رہی تھی۔ میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی کہ میں مسجد جاؤں اور نماز پڑھوں۔ میں بے چین تھی کہ حجاب پہن کر باہر نکلوں۔ میری ایسی کیفیت تھی جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اب ایک دن بھی مزید اسلام کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کافر مر کر اس دنیا سے جاؤں۔ میں چاہتی تھی کہ اگر میں مر کر اللہ سے ملوں تو مسلمان بن کر ملوں۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو مسلمان ہوں۔ میں کافر کی موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو فون کیا اور کہا کہ مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ میں شہادت دینا چاہتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک دو نان مسلم سہیلیوں نے مشورہ بھی دیا کہ ابھی اتنی جلدی نہ کرو، تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، پہلے شادی کرو، میچور ہو جاؤ، پھر فیصلہ کرنا۔ مگر میں نے کہا نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ میرا جو بھی لائف پارٹنر ہو اسے پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ میرا ایمان کس چیز پر ہے اور کس چیز پر نہیں۔ مجھے اگر کوئی بطور لائف پارٹنر چنے تو اس وجہ سے چنے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے میں ابھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میری مسلمان سہیلی نے جمعے والے دن میرے لیے مسجد میں ارینج کیا، اور جمعے والے دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے اچھا قدم اٹھایا، جس پر میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں، جس نے مجھے کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح میں نے لگ بھگ 10-11 مہینے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد فائنلی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں 16 سال کی تھی اور گاڈ سے کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے چرچ جاتی تھی، مگر کنیکشن مضبوط نہ ہوتا دیکھ کر ڈپریس ہوتی تھی۔ میں روتی تھی اور گاڈ سے دعائیں مانگتی تھی۔ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کالج میں ایسے لوگوں سے ملوایا جن کی وجہ سے مجھے اسلام سے تعارف حاصل ہوا، اور فائنلی 18 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج الحمدللہ 23 سال کی عمر میں مجھے اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، اور 5 سال سے الحمدللہ میری روحانی ترقی کا سفر جاری ہے، اور میری کوشش ہے کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ بے شک اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، مگر وہ میری کہانی کا ایک اور پارٹ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد فوراً ہی اس کا پبلکلی اعلان بھی کیا اور حجاب بھی لینا شروع کر دیا۔ اگرچہ میری فیملی کو اس سے ایشو ضرور تھا، مگر باقی لوگوں نے اس پر کچھ خاص ری ایکشن نہیں دیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں بلا وجہ لوگوں کے ری ایکشن کی وجہ سے پریشان تھی۔ بس الحمدللہ یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ میرے خیال میں اب اس سلسلے میں اور کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں ہے۔ میں نے پوری سٹوری آپ کو سنا دی ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو کہانی کیسی لگی۔
امید کرتی ہوں کہ میری کہانی کسی اور کے لیے موٹیویشن کا سبب بنے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. I hope you guys benefited. I hope this inspired someone or motivated someone, inshallah. Assalamu alaikum.